हम व्यू पॉइंट को लेकर मैं आपका दोस्त अरविंद सहारन हाजिर हूँ। दोस्तों, हमें ज्वाइन किया है शिकागो से डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने। आज मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे जो पिछले 2-3 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूं और हमारे तमाम जो दोस्त हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर वो चाहे गौमूत्र को लेकर हो, यानी गाय का पेशाब, या फिर वो कैमल यूरिन यानी कि ऊंट के पेशाब को लेकर बहुत सारी एक डिबेट है जो छिड़ी हुई है जब से ये जो वायरस इस दुनिया में आया है। बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने कहा कि 2 चम्मच मिलाकर सुबह सुबह गौमूत्र पीजिए और ये होगा वो होगा। तो इस पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने काफी मजाक उड़ाया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं नहीं समझता कि हमें उसको बहस का मौजू बनाना चाहिए, चूंकि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके ऊपर अगर हम हमारे उलमा इकराम से बात करें तो वही हमें कोई सही रोशनी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो मैंने दावत दी मुफ्ती साहब को, आपने कबूल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब। थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो बीजेपी के हुक्मरान हैं वो इस किस्म के जब वाहियात बयान देते हैं कि आप ये गोमूत्र पीजिए और ये पीजिए, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं पर एक हथियार मिल जाता है ये कहने का कि देखो कैसे लोग हैं, कैसे जाहिल लोग हैं। तो आप जब इस किस्म के पहली बात तो बयान सुनते हैं तो आपको महसूस होता है, क्या आप फील करते हैं, और उसके आगे हम फिर बात करेंगे। जी अरविंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। देखिए, जब इस तरह के बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई दूसरी भी पार्टी हो, और इस ऐसा जो क्राइसिस जो पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेट में लिया हुआ है इस पेंडेमिक में, अगर कोई ये कहे कि फला काम कर लो, दिया जला लो, या ये कि किसी जानवर का पेशाब पी लो, इस तरह का, तो उसमें हमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज समझ में आती है कि एक ऐसा मुल्क है जिसका ये दावा है कि वो बहुत साइंस की दुनिया में आगे जाना चाहता है, आईटी की सेक्टर में उसने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की है कि आज अमेरिका के अंदर उसके आईटी इंजीनियर्स भरे पड़े हैं। तो ऐसे मुल्क के की जो सुप्रीम लीडरशिप है, जब उसकी तरफ से ये बातें आती हैं तो बड़ी हैरत होती है कि उस मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करनी चाहिए और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में जो चीज हुई है वो ये कि ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी, रिटेलिएशन की, कि अगर आप मलेरिया की जो दवाएं हैं वो उस पर से पाबंदी नहीं हटाएंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को इंडिया की दवाओं की जरूरत है। तो आपके पास पहले से एक एसेट मौजूद है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजें कि जिनका कोई प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी लीडरशिप की तरफ से मजहबी बुनियादों पर, जहां तक मैं समझता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई काऊ का यूरिन पी लेना चाहिए, तो वो एक मजहबी उसका बैकग्राउंड है। तो अब दूसरे मजहब के जो लोग हैं, मसलन मुसलमान हैं, वो आकर मजाक उड़ाने लगे मजहबी बुनियादों पर, ये मुनासिब नहीं होगा। बल्कि पूरी कम्युनिटी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर उनके अंदर जरा भी सेंस है तो वो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई आप गाय का पेशाब कैसे पी सकते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन करेंगे कि गाय के पेशाब की जगह आप साइंटिफिक थ्योरी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कोई मेडिसिन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मास्क की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हैंड सैनिटाइजर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वेंटिलेटर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात होनी चाहिए। ये नहीं कि देखो ये किस तरह की कौम है जो गाय का पेशाब पीती है। जब आप किसी कौम की रेशियल प्रोफाइलिंग करते हैं तो फिर आपकी रेशियल प्रोफाइलिंग भी हो जाती है। तो मैं इसको बिल्कुल इस तरह के जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता हूं। जी, तो ये बात तो बड़ी आम हो चली है मुफ्ती साहब हिंदुओं के मुतालिक कि गाय का पेशाब, और ये आज से 4-5 साल पहले ये बातें नहीं होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसके बाद से ये थोड़ी बातें बीजेपी के ही कुछ मिनिस्टर्स ने इसको बहुत ज्यादा तूल दिया है। उसी वजह से ये दुनिया भर के अखबारों की ये खबर जीनत भी बनती है और हमें शर्मसार भी करती है। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की तो बहुत कम लोग ये जानते हैं, या फिर यूं कहें जानते हुए भी शायद वो बात नहीं करना चाहते, कि
ان کے ریلیجن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس پر اگر کوئی دوسرا انسان چاہے، مثلا کوئی ہندو چاہے تو وہ اعتراض کرے، تو اس کا اعتراض بھی کہیں نہ کہیں پر واجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتی ہیں۔ حال ہی میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر چونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ایک بار کے لیے ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر نہ ماریں، کیونکہ آپ دونوں ہی شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور اس موضوع کو لے کر اور باقی موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر یہ جو کاؤ یورین یا کیمل یورین کا جو مسئلہ ہے، تو آپ یہ بتائیں مفتی صاحب، میں نے اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر محمد صالح، پھر شیخ اسیم الحکیم صاحب کی، بہت سارے جو اسلامک سکولرز ہیں ان کی میں نے دلیلیں پیش کی، جس کو مسلمانوں نے سرے سے خارج کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں اس کے دلائل، اگر نہیں ہے تو یہ کہاں پر آتی ہے اور یہ حدیث آخر کیا بیان کرتی ہے؟ نہیں، کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمل یورین کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، معاف کریں۔ ہاں دیکھیے، ایسا ہے کہ حدیث کے لٹریچر میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی بات کے لوگوں نے انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز سے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرپریٹیشن الگ ہوئی ہے تو اس سے جو رولز نکلے ہیں، جو لا بنا ہے، چونکہ لا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ان دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لا یا اس کی جو جورسپروڈنس انٹرپریٹیشن ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کے درمیان، یعنی جو ہمارے ائمہ ہیں، امامز ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور وہ بظاہر اسلام لے آئے، یعنی ایسا لگا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان کی نیتوں میں کچھ کھوٹ تھا۔ تو ان کو وہاں کچھ بیماری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے جو آؤٹسکرٹس کا ایریا تھا وہاں بھیجا۔ وہاں پر کچھ اونٹ اسٹیٹ پراپرٹی تھے، یعنی جو اونٹ تھے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھے، تو وہاں ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو کہا کہ وہاں جاؤ اور اونٹ کا دودھ پیو۔ اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے ساتھ میں کہ اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، یعنی اور پیشاب کا اضافہ ہے اس میں۔ تو یہ حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے اور آتھینٹک حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ڈسٹورٹڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حدیث بالکل ایک دم آتھینٹک ہے۔ اب اس کے بعد جی چلیں آپ فرمائیں۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ حدیث آ گئی اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جب اسلامک جورسپروڈنس کمپائل ہونا شروع ہوا، تو اب ہمارے یہاں 4 اسکولز آف تھاٹ بنے۔ ان میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے حنفی، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ فالو کرتی ہے، اور یہاں کے جو ان تینوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، اگر آپ ان کو ہی کاؤنٹ کر لیں تو پوری دنیا کے مسلمان کی سب سے بڑی پاپولیشن یہیں پر ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے شافی اسکول آف تھاٹ۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان 99% مور دین 99% وہ شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد انڈین مسلم سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے مالکی۔ تو عام طور سے جو لوگ موراکو میں ہیں، الجزائر میں ہیں، وہاں کے مسلمان مالکی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اور سعودی عرب یا جو گلف کے ایریا ہے یہاں پر موسٹلی ہمبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے مسلمز ہیں۔ تو اب آپس آگے جا کر جو اختلاف ہوا ہے اماموں میں، تو اس میں جو ہمبلی اور مالکی اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا، اور اس حدیث کی جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے اس کو بنیاد بنایا، اور اس کو کہا، اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جتنے بھی جانور ایسے ہیں کہ جن کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، جن کا گوشت کھایا جانا حلال ہے، تو ان کا پیشاب بھی حلال ہوگا۔ اس میں صرف اونٹ کی ہی تخصیص نہیں ہے، وہ صرف اونٹ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں بھینس کھانا بھی جائز ہے، گائے کھانا بھی جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے اندر اس کو گائے کو کھانا اللیگل ہے، تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو فالو کرتی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ کیس۔ لیکن یہ کہ بائی پرنسپل گائے کو کھانا مسلمانوں کے یہاں جائز ہے، لہٰذا گائے کا پیشاب بھی ان اماموں کے نزدیک جائز ہے، جن کو اور جتنے بھی مالکی مسلمان ہیں یا حنبلی مسلم ہیں جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، ان کا نیریٹو اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے شافعی اور حنفی جو پوزیشن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 99% جو ہے وہ حنفی ہیں، اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں 99% شافعی ہیں۔ یہ دونوں
اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں تو سمجھ لیجئے کہ مور دین 80% جو ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اس میں حنفی اور شافعی آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں اسکول آف تھاٹ، اس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہو یا نہ کھایا جا سکتا ہو، اس کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہی ہے، وہ امپیور ہی ہے، انکلوڈنگ کیمل یورین، انکلوڈنگ کاؤ یورین. تو مسلمانوں کی جو ویسٹ میجورٹی ہے وہ اسی پر یقین رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو انڈیا میں ہیں، مثلا جب ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اچنبے پر پڑ جاتے ہیں، بھائی ایسا کیسے، ہمارے یہاں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. اور وہ بالکل صحیح ہے کہ جو کیمل یورین ہے یا کاؤ یورین ہے وہ مسلمانوں کی ویسٹ میجورٹی کے یہاں حلال نہیں ہے، بلکہ وہ امپیور ہے، فلتھ ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں جو اختلاف ہوا ہے وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حنبلی اور مالکی اسکول ہے انہوں نے اس حدیث کے جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے، جو ظاہری الفاظ ہیں، اس کو لیا اور اس کے ساتھ اس پر عمل کیا. لیکن جو حنفی اور جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اس حدیث کے صرف اس چین آف ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہے اور کہاں کہاں آئی ہے. جب انہوں نے پورے حدیث کے کلیکشن پر نظر دوڑائی اور اس موضوع کے اوپر جتنی بھی روایتیں اور جتنی بھی نریشنز تھی سب کو اینالائز کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی ایبریگیٹڈ ہے، کہ اس کے اوپر ایک موقع پر عمل ہوا اور وہ اس لیے عمل ہوا کہ اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی، سویلائزیشن تھی، عرب سویلائزیشن پہلے سے ہی، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں کے ساتھ رہتے آ رہے تھے، تو ان کے یہاں اونٹ کا جو پیشاب تھا وہ ایک معمولی سی چیز تھی، یعنی اس کی کوئی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ناپاک ہے. تو وہ ایک چیز، ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا، اور اس وقت تک کہ اونٹ کے پیشاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے ہیں. سن 6 ہجری کا مطلب ہجرت کے 6 سال کے بعد. اس کے بعد سن 7 ہجری میں، یعنی 1 سال کے بعد، ایک صحابی ہیں بہت مشہور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کسی انسان کو اگر عذاب ہوگا، پنشمنٹ ہوگی، تو وہ اسی پیشاب کے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 1 سال کے اس عرصے میں پیشاب کو حرام قرار دے دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسکیلیشن ہوا ہے ان میں، یعنی ایک چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن پھر وہ گریجولی جو ہے وہ حرام ہوئی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے اونٹ کے پیشاب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب حرام ہے. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ویلڈ ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو حدیث آپ نے ساری جب کلیکٹ کر لی تو اس سے یہ پتا چلا، ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا تھا، پیشاب پینے کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے. تو یہ پیشاب پینے کا تذکرہ آیا کہاں سے؟ وہ اس لیے کہ پیشاب جو ہے وہ بہرحال جانور سے نکلا ہے، اور وہ جانور جس طریقے سے گائے یعنی ایک ہیلتھ، ایک بینیفیشل اینیمل ہے انسانیت کے لیے، ایسے ہی اس علاقے کے اندر کیمل سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. تو کیمل یورین کو سنف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ جو سنف کرنا ایک سوسائٹی کے اندر عام بات تھی، سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کیمل یورین کو سنف کیا جائے گا تو اس سے انسان کی بہت ساری جو ہے وہ ڈیزیزز ختم ہو سکتی ہیں. تو چونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جس صحابی نے بھی اس حدیث کو نریٹ کیا اس نے اس چیز کو اومٹ کر دیا، اس نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا. تو اس بنیاد پر ہم حنفی اور جو شافعی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیمل یورین وہ حلال نہیں ہے، امپیور ہے، اور اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی دوسرے جانور کے یورین سے بچنا ضروری ہے. جی، مگر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا ماننا ہے کہ وہ امپیور نہیں ہے، 2 کا ماننا ہے کہ وہ امپیور ہے. یعنی 2 ایسا مانتے ہیں جو حنبلی ہیں، مالکی ہیں، جو کہ عرب میں اور مڈل ایسٹ کے اور وہاں اس علاقے میں زیادہ رہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں اور کمیٹڈ ہوں کہ اس پر عمل کروں، کہ کسی بھی مذہب کو آپ اس کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی پروفائلنگ نہ کریں. یہ نہ کہ کہہ رہے تمہارے یہاں یہ ہوتا ہے. بہرحال گائے کا ایک مقام ہے ہندوازم میں، اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے.
تو وہ مسلمانوں کو، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، اس کو اس اعتبار سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کے سینٹیمنٹس کبھی بھی ہرٹ نہیں کریں گے کسی بھی مذہبی بنیاد کے اوپر. تو آپ جب یہ کہتے ہیں، یعنی میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ہندو کو یہ کہتا ہے کہ ارے تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو، تو ایک ہندو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 20-30% مسلمان خود بھی کیمل یورین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس طریقے کی بات سے بچنا چاہیے. یہی صورتحال، یہی ایڈوائس ہندوؤں کو بھی ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی تعلیم کی بنیاد پر اگر آپ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے تو پھر بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ دوسرے لوگ ڈھونڈنے لگیں گے. تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. مذہب کو مذاق کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا. مذہب ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. مذہب کی جو کے بارے میں جو مکالمہ ہوگا وہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ سے ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں تو اس سنجیدہ ماحول کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. مذہب کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، نہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اور مذاق اڑا کر. جی، اور کسی کا بلیف ہے، یقین ہے، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ جھوٹا ہے، یا اسی کو بنیاد بنا کر ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو خیر، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حدیثیں جو آئیں، وہ یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ ان کے اندر تو آ کر، اور وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہو کہ نہیں مانتا ہو. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے حنفی بھی کہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں یہ جھوٹی ہے یا یہ ڈسٹارٹڈ ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں. بخاری شریف کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اور وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہیں. میں نے بولا ایکسیپٹڈ تو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو. ایک چیز کا ایکسیپٹیبل ہونا ایک چیز ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا دوسری چیز ہے. بخاری میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جس پر حنفی مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں ان کے نزدیک اس سے بہتر دوسری حدیثیں ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جو بخاری میں نہیں ہے، دوسری کتابوں کے اندر آ گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں جو بخاری کے اندر ہے وہ جھوٹی ہیں، بلکہ وہ منسوخ ہیں، ایبروگیٹڈ ہیں، یا اس کی دوسری انٹرپریٹیشن ہے. اور حدیث کی انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے جھوٹے دجال ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوگی. تو لہٰذا تم ان سے بچو، اور اگر تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو اور فتنے نہ ڈالو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی ایسا شک و شبہ ہے؟ میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں خود ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. اور بخاری کا جو کمپائلیشن ہے وہ فرسٹ 200، امام بخاری جو ہیں وہ خود پیدا ہو گئے تھے، ان کی کتاب آ گئی تھی 200 سال کے بعد. اور جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ 70 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کے درمیان جو بھی ودن 100 ایئرز ہیں، ان کے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ بھائی کیمل یورین پیور ہے کہ امپیور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کی نظر میں تھی. وہ دور آخری دور نہیں تھا. آخری دور یہ ہے ہمارے اعتبار سے. اور آج کے دور میں اتنی بے شمار حدیثیں واٹس ایپ کے اوپر چلتی ہیں، فیس بک کے اوپر چلتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے یہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے اس دور کے اندر. لیکن وہ حدیثیں جو آلریڈی کمپائل ہو چکی ہیں 6 کتابوں کے اندر، ان میں چند حدیثیں، مثلا ابن ماجہ ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، ایک آدھ ترمذی کے اندر ایک آدھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے، لیکن علماء نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں. بخاری اور مسلم یہ جو 2 کتابیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بھی فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں عرب ملکوں کے اندر اونٹ کا پیشاب وہاں کی دکانوں پر بکتا ہے، اونٹ کے پیشاب کا تیل بھی وہاں کی شاپس پر بکتا ہے. تو شاید وہ ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے بات، کیونکہ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے حنفی، جو ہمارے مسلم تھے، انہوں نے یہ چیز کبھی اپنے نہ تو کبھی سنی ہے نہ کچھ، ان کو اس لیے پھر حیرانی ہوتی ہے. یہی میں نے کہا کہ جو ہمبلی اسکول ہے وہاں پر وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اپنے. لیکن جو غیر مسلمان ہیں وہ تو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. وہ تو جب ایک ویڈیو دیکھتا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی میں آیا، سارے مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں، سارے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو گائے کا منہ پی رہا ہو اور وہ اس کو دیکھ کر شاید کوئی مسلم کو یہ تاثر ہوتا ہو کہ سارے ہندو بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے. یقین مانے کوئی مجھے کروڑوں روپے بھی دے، شاید میں نہ پی پاؤں، کہ وہ اتنی فلتھی چیز ہے.
اصل میں جو اسٹیریوٹائپ ہے نا یہ ایک یعنی مینٹل ڈس آرڈر ہے. تو اگر آپ جو ہے سائیکالوجی پڑھیں تو اس میں اسٹیریوٹائپ کو مینٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. تو جو بھی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یا تہذیب کے بارے میں اسٹیریوٹائپ کرے کہ یہ سارے ایسے ہی ہوں گے 2-4 لوگوں کو دیکھ کر, تو وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مینٹل ایشو ہے, اس کا کیور ضروری ہے. جی یہ چلیں یہ بات اب طے ہوئی, تو شاید اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اونٹ کے پیشاب کی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ وہ حدیث جھوٹی نہیں ہے, بس فرق ہے تو کس اسکول آف تھاٹ میں آپ یقین رکھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, عربوں میں یہ بڑی عام بات ہے. تبھی ہم وہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں عربوں میں وہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیتے ہیں, تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہونی چاہیے, وہ ان کا کلچر ہے. اور کلچر میرے خیال سے مذہب سے زیادہ جو پریولنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بھارت پاکستان میں دیکھیں گے تو سوائے راجستھان کے یا سندھ کے کچھ علاقوں کے آپ کو اونٹ ویسے ہی دکھائی نہیں دے گا. تو انسان جب وہ آپ نے ہزاروں سالوں سے جب کسی جانور کو دیکھا ہی نہیں ہو تو اس کے کیا تو اس کا گوشت کھانا اور کیا اس کا پیشاب پینا. I can totally understand. Similarly is the case. دوسری بات ایک چیز کا میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر کوئی بھی شخص مثلا آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور مجھے ڈسکسٹنگ لگتی ہے, یا میں کوئی چیز کھاتا ہوں وہ آپ کو ڈسکسٹنگ لگتی ہے, تو اس چیز کا تعلق جو ہے آبجیکٹو مورالٹی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سبجیکٹو مورالٹی سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز سبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے, مثلا آپ چائنا چلے جائیں تو چائنا میں وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے, لیکن ان کے یہاں وہ بالکل نارمل ہے. وہ ایک سبجیکٹو مورالٹی کا حصہ ہے. تو ہم کسی بھی قوم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تم لوگ فلاں چیز کھاتے ہو. مثلا اگر کوئی آدمی گوشت کھائے یا مسلمان گوشت کھاتے ہیں اور ہندو بہت سے برہمنوں کے نزدیک وہ ڈسکسٹنگ ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے اگر ہندو کوئی چیز کھاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نزدیک ڈسکسٹنگ ہے, تو وہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے اتنا فلتی کام کر رہے ہیں, چونکہ یہ سبجیکٹو مورالٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہے, نہ کہ آبجیکٹو. ہمیں احترام کرنا ہوگا اس دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں اتنے ہی لوگ ہیں اور اتنی ہی کھانے کی چیزیں ہیں, تو تھوڑی بہت ایکسیپٹیبلٹی ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ایک ساتھ میں جینا بڑا مشکل ہو جائے گا. خیر مفتی صاحب, جو علماء ہیں وہ انہی باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں 2-4 کو چھوڑ کر, جو کسی بھی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہو گئے. مثلا آپ نے کس کا نام لیا ابھی, سید خادم حسین رضوی صاحب کا, تو وہ ایک خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہاں کے پولیٹیکل جو بھی کرائسس آیا یا ان کا پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے پاکستان میں, ورنہ پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب انہوں نے دھرنے ورنے دیے اس کے بعد پورا پاکستان اور نہ صرف پاکستان پوری دنیا ان کو جاننے لگی. اب ان کی کوئی بھی اسپیچ ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا کے اندر وائرل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے وہ تو ان کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 60 اور 70 کے درمیان تو ہے, تو آج سے تو وہ اسپیچ نہیں دے رہے ہیں, سال سے وہ اسپیچ دے رہے ہیں. کبھی ان کو کوئی کسی نے نہیں جانا, اچانک لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کہاں سے آ گیا آدمی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی 1-2 اسکالر کو بنیاد بنا کر یہ پرسیپشن قائم نہیں کرنا چاہیے کہ موسٹلی اسکالرز یہی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں. اوپینین اگر اسلام کی جو بنیادی ٹیچنگز ہیں اس کو لے کر بھی لوگوں میں اختلاف ہے, ان باتوں کو لے کر تو اختلاف پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان ہو جاتا ہے. خاص طور سے اگر ایک جانور آپ کے خطے میں پایا ہی نہ جاتا ہو, وہ جانور کا گوشت ہی اگر آپ نے نہیں کھایا ہو, پیشاب کی بات تو بہت دور کیا جاتی ہے. جی صاحب, صحیح بات. مگر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا احترام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب آپ اعتراض کرتے ہوں تو آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ تاریخ آپ کی ایسی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران کچھ ایسے واقعے پیش آئے ہیں. اگر آپ کو کوئی پلٹ کر جواب دے دے تو آپ کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ہمارے یہاں جو بنیادی تعلیم ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کو برا نہ کہا جائے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ دوسروں کے یعنی دوسرے مذاہب کے جو گاڈز ہیں جن کی وہ ورشپ کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ لوگ بھی پلٹ کر پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے, حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں. اس لیے آپ ان کو برا بھلا کہنا, یہ قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ دوسرے مذہبوں کا مذاق نہ اڑایا جائے, دوسرے مذہب کے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, دوسرے مذہب سے آپ اختلاف کریں 10 مرتبہ کیجئے, لیکن اکیڈمک بیک گراؤنڈ پر ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا.
آپ نے آج وقت دیا مفتی صاحب، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت